खबर आपको दें, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी हैं। रॉयटर्स की जानिब से ये दावा किया गया है, ये खबर सामने आई है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी हैं। ये अहम डेवलपमेंट है, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी हैं। रॉयटर्स की जानिब से अब ये खबर सामने आई है। इस हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात भी बताएंगे, मगर अब तक की मुसद्दिका इत्तलात यही हैं जो समा अपने नाजरीन से शेयर कर रहा है। ताज़ा तरीन तफसीलात भिजवाई गई हैं। अमेरिका को ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी हैं और रॉयटर्स की जानिब से ये खबर सामने आई है। आपको अपडेट करते चलें, ये अहम खबर है। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया, ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ मुसव्विदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, ये अहम खबर है। इस हवाले से हम अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ मुसव्विदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, ईरानी सरकारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। और ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमेरिका को भिजवा दी हैं। रॉयटर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है, ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से बताया गया, ईरान ने गुज़श्ता रोज़ मुसव्विदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से भी यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की और ईरान ने गुज़श्ता रोज़ मुसव्विदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की। ईरानी सरकारी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ मुसव्विदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। ईरानी सरकारी ज़राए की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की हैं। और ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से ये भी रिपोर्ट किया गया कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ मुसव्विदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। इस हवाले से जैसे जैसे हमें मज़ीद तफसीलात मिलती जाएंगी अपने नाजरीन से शेयर करते जाएंगे, मगर अब तक की मुसद्दिका इत्तलात यही है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की हैं। और इसके साथ साथ मुसव्विदे के हवाले से ये पता चला है कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ मुसव्विदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया था और ईरानी सरकारी मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने। सुमेरा, क्या खबर है आपके पास? जी, बहुत अहम इतलात हैं, अपडेट्स हैं जो कि ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की जानिब से वो तमाम तर तजावीज़ जो नेगोशिएशंस के हवाले से थी या जिसे नेगोशिएशन प्लान कहा जा सकता है, वो पाकिस्तान को दे दिया गया। इसको हतमी प्लान कहा जा रहा है ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से, क्योंकि इरना वहाँ पर एक काबिल एतमाद उनकी जानिब से सरकारी इदारा है, मीडिया का इदारा है, जिस पर अब तक की तमाम तर अपडेट्स के लिए भरोसा किया जाता है। जुमेरात की शाम का कहा जा रहा है, आज के दिन का, कि एज अ मीडिएटर पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के माबैन एक मीडिएटर है, उसके हवाले ये कर दी गई है तजावीज़। इस्माइल बकाई ने भी इस हवाले से एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि जंग को ख़त्म करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए तेहरान की प्रायोरिटी है कि नेगोशिएशन अमेरिका के साथ जारी रहें, और उसी हवाले से एक अपडेट है। और ये उनकी जानिब से अब बाज़ाब्ता तस्दीक भी हो चुकी है कि पाकिस्तान अब तक की जो तमाम तर नेगोशिएशंस हो रही है पसे पर्दा, उसमें पाकिस्तान एज अ मीडिएटर ईरान और अमेरिका के माबैन अपना किरदार निभा रहा है। जी ठीक है सुमेरा, हमारे साथ रहेगा, हमें कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद लतीफ़ साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की हैं, क्या देख रहे हैं आप इस सिचुएशन में, क्या ब्रेक थ्रू मुतवक्की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जी कि ये अच्छी पेशरफ्त है। टिल द टाइम द मोमेंटम इज ऑन, और जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो उसको फॉलो थ्रू किया जा रहा है, चाहे वो किस भी स्पीड से हो, तो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव साइन। बिल्कुल जी, ये जो तजावीज़ हैं, क्योंकि प्रपोजल्स हैं दोनों साइड से दिए गए हैं, उन पे काम हुआ है, उन पे फिर बीच में गैप भी आया है और उन पे मजीद जो काम करने का मौका भी मिला दोनों साइड्स को, उनकी टेक्निकल टीम्स को। तो आई थिंक उन्हीं की बेस पे अब जो ये फिर जो कुछ काउंटर प्रपोजल्स थे और उन काउंटर प्रपोजल्स के रिजल्ट में मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ रिफाइन होके या होन होके जो तजावीज़ हैं वो अब ईरान ने अमेरिका को भिजवाई हैं। जी डेफिनेटली इसमें कुछ मामलात में फ्लेक्सिबिलिटी भी शो की होगी, कुछ में जो कुछ ऐसे सोल्यूशन जरूर की तरफ इशारा होगा या स्पेस जरूर छोड़ी होगी कि जिसपे
بات چیت جو ہے اس کا فارملی دوبارہ آغاز ہو سکے. تو امید کی جاتی ہے بالکل ایسے ہی بات چیت کا فارملی آغاز ہو سکے، یہی کہا جا رہا ہے تہران کی جانب سے. عابد صاحب ساتھ رہے گا، ہمیں مسعود احمد خان صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. مسعود صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا وقت دیا. کہیے گا کہ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے نئی تجاویز پاکستان کے حوالے کی ہیں. آپ اس سچویشن کو کیسے انالائز کر رہے ہیں، کیا کہیں گے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اچھی توقع تھی، کیونکہ پہلا جو انہوں نے پروپوزل دیا تھا یا اپنے جو ڈیمانڈس وغیرہ یا سجیشنز دی تھی، دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹڈ بائی امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اور ابھی اس کے بعد یہ جو دے آر ویٹنگ فار، بیسیکلی انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک یونیفائڈ رسپانس ہمیں بھیجیں اور ہم اس کا ویٹ کریں گے. سو دیٹس واز دی فیکٹ، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا آپس میں ایک انٹریکشن ہو وتھ مجتبیٰ خامنہئی جو ان کے لیڈر ہیں، اور باقی لوگوں سے انپوٹ لے کے یہ بتایا، یہ انہوں نے ابھی سبمٹ کروائی ہے. آپ اس کے بعد سے دیکھیں کہ ریئیکشن کیا ہوگا، وہ دیکھنے والا ہوگا، اس میں کیا چیزیں ہیں. کیونکہ لائکلی دیکھیں وی آر اسٹل ویٹنگ فار دی آؤٹ کم. جو ایک سینٹ کام میں بریفنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس میں 3 آپشنز پہ بھی ڈسکشن کی گئی ہیں. لمیٹڈ اسٹرائک کی بھی بات کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کیسے ہم کھلوا سکتے ہیں، اور نیوکلیر جو مٹیریل ہے اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں. یہ آپشنز بھی ہیں، بلڈ اپ بھی ہو رہا ہے. سو پریشر بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کہ دونوں جو فریق ہیں دیکھیں کہ دے آر ولنگ، وہ چاہتے ہیں کہ آف ریم چیزیں سیٹل ہو جائیں، اور ایک دے وانٹ ٹو اینڈ ٹو دی کنفلکٹ. لیکن دیکھیں امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ایسا کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے کہ اگر وہ واپس جاتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر بڑا پریشر ہے ٹرمپ پہ، تو وہ اگر وہ کوئی ٹوٹل کا ہوتا ہے ایگریمنٹ تو وہ کہیں گے بھائی آپ نے کیا اچیو کیا. ٹرمپ اوباما نے تو 2015 میں یہی اوباما نے کیا تو آپ نے کیا حاصل کیا. تو آپ اسرائیل کی لڑائی میں کودے تھے، تو یہ فیکٹر آ سکتا ہے. ایران کے لیے یہ مسئلہ ہے، اگر وہ کوئی پریشر لے لیتا ہے، کوئی امریکہ کے باتوں یا ان کے ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو اب پبلک کیا کہے گی کہ آپ ٹیبل پہ جا کے سرنڈر کر آئے ہیں. تو دیر آلسو لوکنگ فار اے ڈگنیفائڈ قسم کی ایگریمنٹ ہے. امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، کچھ لوگ کچھ دو والی بات ہوگی. اور اب یہ انٹائرلی ڈیپینڈس کہ ان کے پروپوزل میں چیزیں کیا ہیں. سو اس کے بعد سے وی کین کنکلوڈ یا وی کین ڈرا ڈائریکشن. یقینی طور پر دیکھا جائے گا، اب آگے چل کر یہ پتہ چلے گا کہ ان کے پروپوزل میں یہ کیا ہے. مسعود صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. عابد صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. عابد صاحب ایران کی جانب سے یہی کہا گیا کہ ہمارے لیے واحد جو ثالث ہے نا وہ پاکستان ہی ہے. اسماعیل بقائی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، اور پاکستان نے پہلے بھی جو ہے وہ شٹل ڈپلومیسی کی، اب بھی پاکستان کر رہا ہے. ایز آف ناؤ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کی جانب سے کیا ریئیکشن ایکسپیکٹڈ ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے پازیٹیو ریئیکشن آئے گا. اس کی ریزن ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 دنوں سے جو امریکن جو پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر، کانگریس کے اندر اور ریپبلکن پارٹی میں، ڈیموکریٹس میں ایک بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی اب جو ہے وہ جو وار کی اجازت ہے اس کے ختم ہونے کے بعد، اور جو وار 60 days تک پریزیڈنٹ ان ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو جو وار پاور ایکٹ ہے 1973 کا، اس کے تحت اس کو دوبارہ سے سینکشن لینی پڑے گی، جو کہ 1 مہینے تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اگر وہ کوئی پلاسبل ریزن دے تو وہ کیا اجازت ملے گی. اگر وہ نہیں ملتی تو پھر اس کا اسٹیٹس کیا ہے. یہ بھی سگنل آ رہے ہیں وہاں سے جی کہ جو یہ امریکہ کی جو ایفرٹ تھی وہ ختم ہو چکی ہے، یہ کنٹینیو نہیں ہوگی. تو اس بیک ڈراپ میں آپ اس کو دیکھیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جی جو امریکن پبلک اوپینین ہے اور جو امریکن جو لیگل جو ان کی لیجسلیشن کا معاملات ہوتے ہیں اس کو یقینی طور پر عابد صاحب اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ انوالو ہیں، انکلوڈ ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں سینئر صحافی تجزیہ کار ندیم ملک صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ندیم صاحب کیسے انالائز کر رہے ہیں سچویشن کو آپ؟ یہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے نئی تجاویز پاکستان کے حوالے کی ہیں. دیکھیے تجاویز تو آ رہی ہیں دونوں طرف سے. ایک فریق بھیجتا ہے، دوسرا فریق اس کے اوپر اپنی ہاں یا نہ آگے بھیجتا ہے. لیکن مناسب یہ ہے کہ یہ جلد از جلد اس معاملے کو تصفیے کی طرف لے کر جائیں. بہت عرصہ ایران بھی اسٹیٹس کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور بہت عرصہ امریکہ اور یورپ بھی اسٹیٹس کو بلکہ اس پورا ریجن مڈل ایسٹ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. تو دونوں کی بھلائی اس میں ہے کہ جب تک ان کے پاس آپشن اویلیبل ہیں، اور وہ میرے خیال میں 2-4 روز سے زیادہ آپ تاخیر نہیں کر پائیں گے، تو اس کے اندر اس معاملے کو طے کرنے کی کوشش کریں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں لاسٹ ویک $125 سے تیل کی قیمت گئی ہے، برینٹ پرائسز، اور اسی طریقے سے $110 کے قریب جو تھی WTI کی پرائسز گئی.
تو یہ بہت بڑا ایک وارننگ سائن ہے، جس کے بعد جو سینٹرل بینکس ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ چڑھانی شروع کر دیتے ہیں، اکنامک سلو ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا زیادہ دیر اس چیز کو آگے چلا نہیں پائے گی. تو دونوں کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا. پریکٹیکل اپروچ یہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کریں، درمیانہ راستہ اختیار کریں. ہرموز کو کھولنے کے لیے دونوں کو سائملٹینیسلی موو کرنا پڑے گا. ایران کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، اس کا ازالہ کرنے کے لیے اس کے اوپر سینکشن رجیم ختم کریں، اس کے جو فروزن ایسٹس ہیں اس کو انفریز کیا جائے تو معاملات آگے چل جائیں گے. اسی طریقے سے نیوکلیر کے اوپر، اسٹاک پائلز کے اوپر شاید رشیا، چائنا اور پاکستان کو مل کے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، لیکن سول نیوکلیر یوز کے حوالے سے جب تک امریکہ اپنی سختی جو ہے اس میں نرمی نہیں کرے گا تو ایران مکمل طور پر یہ بولے کہ میں 20 سال تک ہاتھ ہی لگاؤں گا تو اس کے اوپر ڈیل نہیں ہوگی. تو دونوں فریقین جو ہیں ان کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے ایگریمنٹ کو موقع دینا چاہیے. دوبارہ حملہ کرنا امریکہ کے لیے بھی کوئی پریکٹیکلی بڑی اچھی آپشن نہیں ہے. ایک تو ان کا وہ لیگل ایشوز ہیں، وہ بھی یکم آج مئی شروع ہو گئی ہے، تو ان کے پاس وہ جو ٹائم فریم تھا اس سے وہ لیگلی وہ اب کوالیفائی نہیں کرتے، ان کو دوبارہ کانگریس کے پاس جانا پڑے گا اپروول کے لیے. لیکن وہ چلے بھی جائیں تو دوبارہ بمباری کرنا کہ امریکہ کے مفاد میں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل آپشن ہے جو دستیاب ہے. امریکہ کو بمباری کر کے وہ کچھ بھی نہیں نکال پائیں گے. $100-200 ارب اپنا ڈبو سکتے ہیں، اندر سے نکلے گا کچھ نہیں. اسی طریقے سے ایران کا جتنا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، مکمل طور پر ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈسٹروائے ہو چکا ہے. کوئی 60-65 ہزار لوکیشن جو تھی ان کی وہ ہٹ کی ہیں امریکہ نے اور اسرائیل نے. تو اب اس سے آگے بڑھ جانا چاہیے، کتنی دیر یہاں اٹکے رہیں گے. جی بالکل. اچھا ندیم ملک صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ دونوں کو پیچھے ہٹنا چاہیے، ایک اسٹیپ بیک ہونا چاہیے اور پھر آگے بڑھ کر معاملات کو ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ ڈیل کرنا چاہیے، جو کہ پاکستان ثالثی کر رہا ہے اور پاکستان یہی چاہتا ہے کہ ایسے معاملات جو ہے نا وہ آگے بڑھیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں فریقین کی جانب سے جو ہے نا وہ بیان بازی نہیں رک رہی ہے. تو یہ صرف ان کی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے آتے رہیں گے، اس میں کوئی بہت مذائقہ نہیں ہوتا. اگر پریکٹیکل جو تجاویز ہیں وہ بیہائنڈ دا سین آپس میں ایکسچینج ہوتی ہیں. درمیان میں کچھ ایسی چیز آئی جس میں یہ لوگ دونوں رک گئے تھے ایک جگہ کے اوپر، جسے وہ ڈیڈ لاک کہتے ہیں نا، نیوکلیر کے اوپر تھوڑی سی وہ سچویشن پیدا ہو گئی تھی، جس کے بعد ٹرمپ نے بھی بڑی سخت پوزیشن لے لی. اس نے کہا کہ بلاکیڈ کریں گے. پھر یہ خبریں لیک کرائی گئی کہ امریکی جو ملٹری ہے وہ بڑی کوئک قسم کی سٹرائکس اور شارٹ اور کوئک قسم کی سٹرائکس کے اوپر پلاننگ کر رہی ہے. دیٹ آپشن ڈز ناٹ ایگزسٹ رائٹ ناؤ، لیکن یہ خبریں لیک کروائی گئی. اس کے جواب میں مجتبی خامنہئی کی طرف سے کل ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ جو تھی ایران کی جانب سے جاری کی گئی کہ جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کی ہم ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ایرانی سرزمین کی یا ایرانی پانیوں کی حفاظت یا وہ مقدس ہے ہمارے لیے، ویسے ہی نیوکلیر پروگرام ہمارے لیے مقدس ہے. تو یہ ایکسٹریم پوزیشن انہوں نے لی ہے. اس سے ایک سٹیپ بیک کرنا پڑے گا دونوں کو. پبلک کنزمپشن کے لیے بیانات ٹھیک ہیں، لیکن پریکٹیکل جو آپشنز اویلیبل ہیں، ایران کو نیوکلیر ہتھیار بنانے کی اجازت دینے کے لیے نہ یورپ آمادہ ہے، نہ مڈل ایسٹ کا کوئی ملک آمادہ ہے، نہ امریکہ آمادہ ہے. تو ایران کو پتہ ہے کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے. اسی لمیٹیشن کے رہتے ہوئے ان کو فلیکسیبلٹی اختیار کرنی چاہیے. اسی طریقے سے جو سینکشنز رجیم ہے اور جو اس کے ایسٹس فریز ہوئے ہوئے، میرے خیال میں گلوبلی کافی سپورٹ اس کام کے لیے موجود ہوگی. امریکہ کو اس کام کے لیے نرمی اختیار کرنی چاہیے اور ایران کو ریکنسٹرکشن کے لیے جو وسائل دستیاب ہیں اس کا پہلا سٹیپ، اگر وہ سینکشنز ختم ہو جائیں اور اس کے فروزن ایسٹس وہ ریلیز کر دیے جائیں تو پہلا سٹیپ وہیں سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو آغاز کرتے ہوئے یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو دونوں سائملٹینیسلی کھولنے کا اعلان کر سکتے ہیں. اور انہیں میرا تو مشورہ پتہ نہیں ان تک پہنچے گا کہ نہیں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ اگلے 2-3 روز میں انہیں دوبارہ اسلام آباد میں بیٹھک سے جا کے اس کے اوپر ایگری کرنا چاہیے. بالکل ندیم صاحب، آپ کا مشورہ بھی ہے، پاکستان بھی سائملٹینیسلی یہی کنونس کر رہا ہے دونوں ممالکوں کے آئیں ٹیبل پر بیٹھے اور مسائل کو حل کریں. بہت شکریہ. سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان اور کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب اور نمائندہ سما سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ سب کا بے حد شکریہ.